बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप हमारा इलाकाई चैनल मित्र न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जश्न ईद मिलादुल नबी रबीउल अव्वल का महीना है और ये बहुत ही बाबरकत महीना है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए, तो इस हवाले से पूरी जो है उम्मत मुसलमान, उसके लिए ये तारीख़ी दिन होता है और लोग इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर तकारीर होती हैं, उनकी सीरत पर तकारीर होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशी निज़ाम दिया था और जो उनका अस्वाए असना था, उस पर अगर तमाम मुसलमान चलते तो हमेशा मुसलमान कामयाबी रहते, क्योंकि तारीख़ गवाह है जिस दौर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर अमल किया गया, चाहे वो इक़्तिदार के लोग थे, चाहे वो हुक्मरान थे। उस्मानिया दौर भी रहा है, सल्तनत उस्मानिया भी रहा, उससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार रहे हैं, अब्बासी दौर भी रहा है, तो उन्हें कामयाबियाँ मिली हैं। एक वक़्त था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जो हालात थे वो आप सबको पता है, हमारे जितने भी मजहबी अकाबरीन हैं वो हमें बताते हैं। तो इस हवाले से आज चूँकि 12 ये रबीउल अव्वल का महीना है, 12 रबीउल अव्वल तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो उसे बड़े जोश व खरोश से मनाती है। तो इस हवाले से हमने अपने मित्र न्यूज़ के प्लेटफार्म से अपने एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, ताकि वो रबीउल अव्वल के महीने में हम मुख्तलिफ मजहबी अकाबरीन से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी शान, उनकी सीरत और उनके माशी निज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ अकाबरीन से उनका इंटरव्यू करें और उनसे पूछें, क्योंकि उनको जितना इल्म है हमें उतना इल्म नहीं होता, क्योंकि ये मजहबी मामलात होते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारे मेहमान हैं मुफ्ती सजाद ज़फ़र साहब। इनका तल्लुक़ हमारे इलाका मित्रू से है और ये मुफ्ती हैं। तो इनसे हम सवाल पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जो हालात थे अरब के, उसके हवाले से हमें ज़रा बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाबरकत महीना रबीउल अव्वल शरीफ का शुरू हो चुका है। आज मंगल का दिन है और अगले मंगल को इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ का बरकत दिन होगा। तो ये महीना जिस तरह जैसे ही इस बाबरकत महीने का चांद नज़र आता है, हर ईमान वाला उसका ईमान मज़ीद ज़्यादा और पुख्ता हो जाता है और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पहले से भी ज़्यादा वो मोहब्बत करने लग जाता है। तो ये एक हकीकत और मुसल्लमा बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा। आपसे आने से पहले दुनिया के अंदर जितनी गुमराहियत थी और लोग अपने खुदा को भूल चुके थे, गैर खुदा को, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को, मूर्तियों को या सूरज और चाँद को सजदा करते थे, और ज़माना इस कदर गुमराह हो चुका था कि अपनी औलाद में से अगर घर में बेटी भी पैदा होती तो उसको भी ज़िंदा दफन करने तक पहुँच जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब रहमत बनाकर भेजा, तो दुनिया के अंदर जब आपका कदम लगा, आपके आने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो कुफ्र, शिरक और गुमराहियत के अंदर दुनिया और लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक जिनके नसीब के अंदर और मुक़द्दर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और हिदायत और कामयाबी अल्लाह ने लिखी थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ते गए और मुआशरे से वो जो गुमराहियत थी वो दूर होती चली गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वादा है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि महबूब जिस तरह ज़माना गुजरता जाएगा आपका आने वाला हर दौर पिछले ज़माने से बेहतर है। यकीनन ये जैसे ही ये बरकत महीना, बाबरकत महीना आता है, वैसे तो हर लम्हा हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी बयान करते हैं, आपका मिलाद और आपके तारीफ़ के अंदर जो बयान किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये बाबरकत महीना आता है तो यकीनन
ہر ایمان والا جوش اور جذبے کے ساتھ اس بابرکت مہینے کو مناتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے تو ہم اکثر مذہبی اکابرین سے بات کرتے ہیں کہ سیرت نبی، سیرت النبی، سیرت نبی، یہ سیرت نبی اس کا معنی کیا ہے اور سیرت نبی ہے کیا؟ جی ندیم بھائی، سیرت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی انسان کو جو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی یہ نہیں کہ انسان جس طرح مرضی گزارے، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ یعنی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح محبوب علیہ السلام نے گزاری۔ یہ نہیں کہ ہم ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کے اندر بازاروں میں آئیں، ہم نعرے لگائیں، لنگر پکائیں، یا سال کے بعد ہم میلاد منا لیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں اب پورا سال چھٹیاں نہیں، بلکہ سیرت کا مقصد یہ ہے کہ پورا سال ہم نبی پاک علیہ السلام کی جو بتائے ہوئے فرامین ہیں یا جس رستے کے اوپر چل کر آپ نے زندگی گزاری، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو میرے آقا نے تربیت فرمائی، جو تعلیم ارشاد فرمائی، جس کے مطابق صحابہ کرام نے زندگی گزاری، تو اس رستے کے اوپر یا اس نقش قدم کے اوپر جب ہم چلیں گے تو یقیناً پھر ہماری کامیابی اسی بات کے اندر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں رزق کا پتہ نہ ہو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے ہمیں اسلام کے اصولوں کا پتہ نہ ہو، اولاد ہے اولاد کی تربیت کا پتہ نہ ہو، تو جب تک ہم اپنے روزمرہ مسائل دین اور قرآن کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو یقیناً پھر ہمیں یہ 12 والے دن خوشی فائدہ تب دے گی جب ہماری مکمل زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم رہنمائی لیں گے اور سیرت طیبہ کے اوپر چل کر زندگی گزاریں گے، تو تب جا کر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمارے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تب جا کر محبت پیدا ہوگی۔ موجودہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، کافی لوگ باتیں کرتے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پہلے آپ نے سوال فرمایا تھا سیرت طیبہ، کاش کہ ہم نے سیرت طیبہ کو اپنایا ہوتا۔ دین ہمارا دین بڑا الحمدللہ روشن دین ہے اور کامیابی والا دین ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ کامیابی تمہاری تب ہے جب تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک کا جو جتنا بھی معاشی نظام ہے یا جتنا بھی ہمارا یہ نظام چل رہا ہے، یہ سارا سود کے نظام پر چل رہا ہے۔ تو یہ سود قرآن مجید کے اندر واضح رب نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو یقیناً دعائیں ہماری تب قبول ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا 2 شرطیں ہیں، صدق مقال و عقل حلال، یعنی انسان جب بولے سچ بولے، پیٹ میں لقمہ جائے تو لقمہ حلال کا جائے۔ تو جب انسان دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دعائیں رب سے مانگے، لیکن اس سے پہلے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ مقام مرتبہ ایک تو ان کو نسبت مصطفیٰ تھی، اور پھر ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ دین کے مطابق تھا۔ آج ہمارا کچھ بھی دین کے مطابق نہیں، ہمارا ملک جو ہے سود کے نظام پہ چلنے والا، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، غریبوں کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو یقیناً یہ تب ہوگا جب ہماری زندگی مکمل دائرہ اسلام کے اور قرآن کے مطابق ہوگی۔ ختم نبوت پر جو حملہ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ بتائیے ذرا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والا کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے اندر کوئی کمی یا کوئی ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ سورہ حجرات اگر پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تو محبوب علیہ السلام کی شان کے لیے اتنا بیان فرمایا ہے کہ اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر کسی کی آواز، ان کی آواز کو بھی اللہ جب برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر جو یقیناً دنیا کے اندر جو بظاہر تو جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے لیکن پھر بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں یا شان کے اندر کمی کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کے اندر ایک نظام بھی چل رہا ہے کہ کبھی کوئی ختم نبوت کو پٹا کر ڈالتا ہے، کبھی کوئی قرآن کی شان کے اندر یا صاحب قرآن کے شان کے اندر کوئی اس طرح کی بکواسیں یا جملے یا معاذ اللہ اپنا خاکے بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً یاد رکھو ندیب بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب قرآن مجید پڑھا جائے، سورۃ فیل پڑھی جائے،
تو واقع فیل ہے، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب یاد کرو تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو ابرا نامی ایک بادشاہ تھا، اس کا لشکر تھا، تو یہ حبشہ کے ایک علاقے کا یہ بادشاہ تھا، اور وہاں پر اس نے غیر مسلم تھا، اور مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے یا ان کا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے اس نے ایک مصنوعی خانہ کعبہ تیار کیا تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ جس طرح لوگ اس بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں تو یہاں پر بھی حج کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر جب اس نے تیار کیا تو ایک بندہ آیا، اس نے وہاں پر آنے کے بعد ایک پخانہ کر دیا۔ تو پھر جب یہ تیش کے اندر آیا، جب یہ غصے کے اندر آیا، پھر اس نے ہاتھیوں کو لشکر تیار کیا، اور اس نے کہا کہ میں اب جا کر بیت اللہ کو گرا دیتا ہوں۔ تو پھر یہ ہاتھیوں کو جب یہ لشکر لے کر آیا، تو جب یہ آ کر پہنچا مکہ المکرمہ کے ساتھ، تو وہاں پر مسلمانوں کے اونٹ چل رہے تھے۔ تو جب اس نے آ کے اونٹ پکڑے تو ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سیدنا عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو جب سیدنا عبد المطلب کو پتہ چلا آپ آئے، آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر۔ تو پھر یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا کہ تو آتا اپنے گھر کو بچاتا، بیت اللہ کو بچانے کی بات کرتا، لیکن تو نے تو اپنے اونٹ واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا اونٹوں کا میں مالک ہوں، میں تو اپنے اونٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن جو بیت اللہ رب کا گھر ہے اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کروائے گا۔ تو پھر آپ نے اونٹ لیے، پھر جب اس نے جا کر اللہ کے گھر کے اوپر بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پرندے بھیجے، ہر پرندے کی چونچ کے اندر پتھر تھا، اور اس کے اندر بندے کا بھی نام، ہاتھی کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ تو پھر یہ اسی ہاتھی کے اوپر گرتا گیا، اور وہ ہاتھی اسی طرح واصل جہنم ہوتے گئے۔ تو یقیناً جو جب اللہ کے گھر کو گرانے آیا، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو قرآن کے اندر جتنے بھی عقائد، جتنی بھی تعلیمات ہیں، اللہ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل بھی فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں۔ چاہے کوئی ذات مصطفیٰ کے اوپر، شان مصطفیٰ کے اوپر، معجزات مصطفیٰ کے اوپر یا ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے گا، تو یقیناً اہل ایمان بھی بیدار ہو جائیں گے، وہ بھی کبھی بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی آمد کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا۔ جی، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب لوگوں کو اعلان فرما دو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو یا جب تمہارے اوپر رب کی نعمت ہو تو فلیفرحوا، فرمایا پھر تم خوشی منایا کرو۔ آج الحمدللہ پورے عالم اسلام کے اندر، صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کے اندر جو خوشی منائی جاتی ہے، تو یقیناً اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ تو سب سے دنیا کے اندر اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ یقیناً وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود فرمایا کہ فلیفرحوا، فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کی نعمت اور رب کا فضل، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی منایا کرو۔ آج ہم وہی رب کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے کتنا کرم فرمایا کہ تو نے ہمیں صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء عطا فرمایا، سید المرسلین، وہ ہستی عطا فرمائی جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ہے، آج ہماری شکلیں بھی نہیں بدلتی، آج ہمارا کردار بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یقیناً اس کے اندر کسی کا بھی کمال نہیں، ہاں اگر کمال ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی سجاد ظفر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔